नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका रवायत किया है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझे आकर माह सफ़र के एहतताम पजीर होने की इतला देगा मैं उसको जन्नत की बशारत से नवाज दूँगा। अल्लाह वालों, माह सफ़र में ज़मीनी और आसमानी अफ़ात व बल्लियात का इतना नज़ूल होता है कि जितना बकिया 11 महीनों में भी नज़ूल नहीं होता। इसलिए अमलियात के मैदान के मुसाफिरों को या रूहानियत के मैदान के मुसाफिरों को इस महीने में आमाल के अंदर रद्दोबदल या आमाल की ज़कात देने से रोक दिया जाता है। दुनिया भर से लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं या शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर तशरीफ़ लेकर आते हैं, उनका इलाज मुआलजा चल रहा है, तो उनको मैं यही तलकीन करूंगा कि आपने 3 वो आमाल करने हैं या उन आमाल को करने की कोशिश करनी है जिन आमाल की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुद तलकीन फरमाई है। वो 3 आमाल कौन से हैं जिनकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन फरमाई है? उनमें पहला अमल ये है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम में से माह सफ़र को पाए वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। अगर आप अमलियात के मैदान के मुसाफिर हैं यानी किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं, यानी अमल आपका चल रहा है, इन लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं, इस तरह सालकीन हैं, या आप अपने प्यारों का रूहानी इलाज कर रहे हैं या कहीं से रूहानी इलाज करवा रहे हैं, अगर आप इस महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत नहीं करेंगे आपके आमाल के फासद होने का या आपके आमाल के रुक जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतनी अफ़ात व बल्लियात का नज़ूल होगा, इतने नुकसानात होंगे कि आप दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। तो पहला काम आपने करना है कसरत से इस्तिग़फ़ार। दूसरा काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उम्मत को तलकीन फरमाया है वो ये है कसरत से दुआएं करना, अल्लाह से मुनाजात करना, अल्लाह से खैर मांगना, अल्लाह से आफियत मांगना, अल्लाह से सलामती मांगना, ताकि खैरो आफियत से यह महीना गुजर जाए। कितने अमाल हो गए? 2। तीसरा और आखिरी अमल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन फरमाया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये है कि सदका खैरात की कसरत करना। एक सदका खैरात है जो मामूल के मुताबिक आप करते हैं, जिस तरह भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, इस तरह कोई भरना है उसको लिबास लेकर दे दिया, कोई बीमार है उसको अद्वियात लेकर दे दी, या कोई साइल आपके दर पर आया, आपने उसके सवाल को अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक पूरा कर दिया। यह है शरीयत का सदका, मामूल का सदका। माह सफर में अगर आप अपना इलाज मुआलजा कर रहे हैं, पहले से इलाज चल रहा है, इसी तरह आमाल आप कर रहे हैं, पहले से आमाल चल रहे हैं, इस तरह सालकीन है, आपने अपनी जान का सदका देना है, अहलो अयाल की जान का सदका देना है, अपने प्यारों की जान का सदका देना है। मामूल का सदका तो चलता रहेगा, मगर आपने खून बहाने वाला सदका उसका एहतमाम करना है, उसकी कसरत करनी है। क्यों? जो इलाज मुआलजा कर रहे हैं उनकी भी जान पर, जो आमिल हजरात हैं उनकी भी जान पर, और जो सालकीन हैं, जो अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं, उनकी जान पर अफात व बल्लियात का नजूल होता है। जब जान के बदले जान दे दी जाती है तो अमलियात का ये तसव्वुर है या अमलियात के मैदान का ये कॉन्सेप्ट है, फलसफा है कि सालक की, आमिल की या मरीज की अपनी जान बच जाती है। तो तजर्बा और मुशाहदा इस बात पे शाहिद है कि अगर खून बहाने वाला सदका जो है वो माह सफ़र में बढ़ा दिया जाए तो नुकसानात से इंसान महफूज रहता है, यानी आमिल की जान को कोई ख़तरा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह कोई आमिल है वो मरीज़ का इलाज कर रहा है या मरीज़ खुद पढ़ाई करके अपना इलाज कर रहा है या अपने किसी प्यारे का इलाज किसी के बताने पर कर रहा है, तो उसके ऊपर अफात व बल्लियात का वो असर नहीं होता जो अमूमी तौर पर होता है। अगर
خون بہایا جائے کثرت کے ساتھ، یعنی عمومی صدقہ بھی آپ نے کرنا ہے اور کثرت سے خون بھی بہانا ہے۔ یہ 3 اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں اور میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اب ان 3 اعمال کے ساتھ ایک عمل آپ نے کرنا ہے، وہ صرف ایک گھڑی کا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، ایک رات کا عمل ہے، وہ ایک ہی بار کرنے والا عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی دن میں یا کسی بھی رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور چاروں رکعتوں کی اکٹھی نیت کرنی، یعنی 2 کر کے نہیں پڑھنے۔ آپ نے نیت کرنی 4 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھیں گے 11 بار، قل یا ایھا الکافرون 11 بار۔ ہر سورت کو ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلی رکعت معمول کے مطابق مکمل کر لی، اب جب آپ دوسری رکعت پڑھیں گے تو آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی۔ اب کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2۔ جب تیسری رکعت میں اٹھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار۔ اس طرح چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، 11 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آسان طریقہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنی، یعنی چاروں رکعتوں کی اکٹھی نیت کرنی ہے اور 4 کل پڑھنے ہیں۔ جس ترتیب سے چاروں کل ہیں اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں اور 11 بار ہر کل کو پڑھا جائے گا اور ہر بار ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور ہر رکعت میں ایک کل کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، سلام پھیر دیا، اس کے بعد جو آپ نے تسبیحات کرنی ہے ان کو آپ توجہ سے سن لیں۔ آپ 70 بار پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ سید الاستغفار کریں تو کمال ہو جائے گا، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 70 مرتبہ سید الاستغفار کریں۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ دعا بھی نہیں آتی تو پھر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ اگر یہ بھی نہیں آتی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، یا محض جو میں نے کہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے جو اذکار کرنے ہیں ان اذکار میں جو پہلا ذکر ہے وہ ہے استغفار۔ 70 بار آپ استغفار کریں گے، 70 بار آپ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 70 بار آپ یہ پڑھیں گے اور 70 بار کملی والے پہ درود مغفرت پڑھیں گے۔ درود مغفرت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یوں 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 3 اعمال کرنے جو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیے۔ 70 بار استغفار، 70 بار دعا کرنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 70 بار دعائے رحمت کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی درود مغفرت پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، ساتھ یہ 3 اذکار کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ جو یہ اعمال کرے گا پورا مہینہ اللہ اس کو سلامتی عطا فرمائے گا، عافیت عطا فرمائے گا، خیر و برکت کا نزول ہوگا، یعنی تمام مصائب سے وہ محفوظ رہے گا۔ جب بھی میں اعمال کسی بھی مہینے کے بتاتا ہوں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے مارکیٹ میں بکنے والا چورن نہیں خریدنا اور نہ ہی استعمال کرنا ہے۔ من گھڑت وظائف سے اپنے آپ کو بھی بچانا
بچانا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ والو، ماہ سفر میں جو چورن بیچا جا رہا ہے وظائف کا، اگر آپ کرو گے 2-4 دن کے لیے یہ عمل کرو گے یا 1 دن کا عمل کرو گے، پھر ان اعمال کو چھوڑ دو گے تو ان اعمال کا اثر بد آپ پر آ کر رہے گا، یعنی نیگیٹو انرجی کا آپ شکار ہو کر رہیں گے یا آپ رجت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے وہی اعمال کرنے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمائے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال موجود ہیں تو پھر ہمیں بزرگوں کے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو اعمال آج مارکیٹ میں دیے جا رہے ہیں وہ بزرگوں کے ہیں بھی نہیں، وہ زبردستی بزرگوں کے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہیں، وہ من گھڑت وظائف ہیں، وہ من گھڑت وظائف ہیں۔ بزرگوں کی ترتیب یا بزرگوں کا طریقہ ماہ سفر میں ہوتا یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا، عوام الناس سے اپنا میل ملاپ کم کر دینا، خلوت کی زندگی بڑھا دینا، یعنی خلوت کو وقت زیادہ دینا، حجرے کو وقت زیادہ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا۔ تو یہی اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائے۔ ماہ سفر میں کوئی وظیفہ کرنا کسی بزرگ کی ترتیب نہیں ہے، کسی بزرگ کا طریقہ نہیں ہے، کسی بزرگ کی سنت نہیں ہے۔ چند اعمال ہیں مخصوص جو ماہ سفر میں کیے جاتے ہیں، جس طرح حزب البحر ہے، دعائے سیفی ہے، وہ ماہ سفر میں کیے جاتے ہیں، مگر وہ خواص کے لیے ہیں۔ جو خواص پھر اس کی قیمت ادا کرتے ہیں انہی سے جا کر پوچھو۔ جو ماہ سفر میں حزب البحر کا عمل کرتے ہیں، دعائے سیفی کا عمل کرتے ہیں یا سورہ جن کا عمل کرتے ہیں، انہی سے پوچھو کہ وہ قیمت کیا ادا کرتے ہیں۔ تو میں تو مخاطب ہوں آپ سے، عوام الناس سے۔ یہ خواص کا میدان نہیں ہے، خواص جانے اور خاص الخاص جانے۔ ہم تو عوام ہیں، ہم نے تو آپ کو وہ بات سمجھانی ہے جو میرے آپ کے لیے ضروری ہے اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو عوام کی سطح پہ سمجھنا ہے۔ جو حزب البحر کا چورن بیچے، آپ نے وہ چورن لے کر نہیں چاٹنا، ورنہ آپ کی 7 نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ پچھلے 2.5 سالوں سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، ہمارے پاس درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے ماہ سفر میں کروانے والوں کے کروانے پہ حزب البحر کا عمل کیا، خود بھی پاگل ہو گئے، خود بھی اجڑ گئے، ان کی نسلیں بھی برباد ہو گئیں۔ ایک پڑھا لکھا بندہ ڈاکٹر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا شہر بھی جو ہے وہ میں آپ کے اوپر واضح نہیں کرنا چاہتا، ان کے شہر کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ کسی کو اشارہ میرا سمجھ نہ آ جائے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ ڈاکٹر ہے، وہ پیروں کی باتوں میں آ گیا، مولویوں کی باتوں میں آ گیا، اس نے جا کر پیسہ دے کے کرایہ لگا کے وہاں پہ وقت گزار کے حزب البحر کا عمل کیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے اب وہ یہاں پہ بھی کتاب رکھ کے پڑھ نہیں سکتا، یہاں پہ کتاب رکھ کر پڑھ نہیں سکتا، یعنی زندگی عذاب بن گئی ہے، آئی سائٹ ختم ہو گئی ہے، رزق ختم ہو گیا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، ذلت کا نظام چل پڑا ہے، اہل و عیال بستروں پہ پڑ گئے ہیں۔ غلطی کیا کی ہے کہ ناقص کے کہنے پہ حزب البحر کا عمل جو ہے وہ ماہ سفر میں کر لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا غلطی ہے انسان سے ہو جاتی ہے، ہم کون سے معصوم ہیں، ہمارے سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو میں نے ترس کھایا، میں نے کچھ اعمال بتائے، کچھ طریقہ بتایا، ان کی رہنمائی کی کہ آپ ڈاکٹر صاحب یوں کریں تو یہ پڑھیں، یہ اعمال کریں، اللہ خیر فرما دے گا۔ اب مجھے ان کے چاہنے والوں نے بتایا کہ حضرت صاحب اب کم از کم وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئے اور 2.5-3 فٹ تک ان کو نظر آنا شروع ہو گیا، یعنی 2.5-3 فٹ تک کوئی عکس ان کو نظر آتا ہے، یعنی ان کو یہ شائبہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ موجود ہے۔ پہلے تو وہ 1 فٹ تک بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ بولو ایسی غلطی کر کے آپ نے نہ تو اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے اور نہ اپنے پیاروں پہ آپ نے ظلم ڈھانا ہے، وہی اعمال کرنے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائے ہیں اور میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ انتہائی آسان اعمال ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ کثرت سے صدقہ اور خیرات۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ کثرت سے دعائیں۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ کثرت سے استغفار۔ مجھے بتاؤ ان تینوں میں کیا مشکل ہے؟ اور ایک عمل ہے وہ ایک ہی گھڑی کا کرنے والا ہے، ایک ہی وقت کا کرنے والا ہے، وہ 4 رکعت نماز نفل ہے۔ آپ صبح میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، جب آسانی ہے تب آپ پڑھ لیں۔ وہ خواتین جن کے ایام چل رہے ہیں ان دنوں میں وہ یہ عمل نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ جو اذکار ہیں وہ کرتی رہیں، جو ہی وہ طہارت اختیار کر لیں، پاک ہو جائیں، آج ہو جائیں، 5 دن بعد ہو جائیں، 7 دن بعد غسل کر لیں، اس کے بعد وہ عمل کر لیں۔ تو یہ 4 اعمال کل ہیں، یعنی دعاؤں کی کثرت،
استغفار کی کثرت، صدقہ خیرات کی کثرت، اور چوتھا عمل میں نے نوافل کا بتایا۔ جب آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک کل پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے، جو 4 کل کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ اوپر سے نیچے آئیں گے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس۔ ہر سورت کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سلام پھیر کر فارغ ہو گئے، اب آپ نے 3 اذکار کرنے ہیں۔ 70 بار استغفار کریں گے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 70 بار آپ دعا کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 70 بار آپ درود مغفرت پڑھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ماہ سفر میں آپ کو تتی ہوا بھی نہیں چھوئے گی، کیوں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو کملی والے نے اپنی امت کو عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ نے اسودہ زندگی دی ہے، اللہ مزید برکتیں نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو بھی یہ نعمتیں ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر سے وہ لوگ آپ میں جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مبرور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بدنی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پر آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا کام کر رہے ہیں، یا دعوت و تبلیغ کا کام اپنے مقام پہ رہتے کر رہے ہیں، یا شافی کے پیغام کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے، قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں سوال کسی عذر کی وجہ سے کر نہیں سکے، اللہ رب العزت ہم سب کو بن سوال کے جواب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ قرار پکڑ، ٹھہر جا، تو کیوں لرز رہا ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے، تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تو وہ ستون جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، بندہ نے زمین پہ، بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جب تک اس کی بخشش نہیں ہوتی تو مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے ستون ٹھہر جا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، ابھی کلمے کے الفاظ اس کی زبان پہ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت اس کی بخشش کر دی تھی۔ تو اللہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار کلمہ پڑھنے پہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اوپر بخشش ہے، ایک بار۔ اور اجر و ثواب کا اندازہ کر سکتے، جب رب ساری خطائیں معاف کر کے، جب رب ساری خطائیں معاف کر کے بخشش فرما رہا ہے، تو اس کلمے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا انسانی عقل جو ہے وہ احاطہ کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جس نے 2 بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند کر دی، یعنی جہنم سے اس کو بری کر دیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دیے کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی ایک بار پڑھا تو گناہوں کی بخشش، 2 بار پڑھا تو جہنم سے بری، 3 بار پڑھا تو جنت کے مالک بن گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض اتنا کہا ایک بار لا الہ الا اللہ، نفی اثبات لا الہ الا اللہ،
ہر بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اب اللہ والو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جنہوں نے ثواب کے لیے اذکار کیے، ثواب کے لیے وظائف کیے، انہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی، انہیں یہ فضائل نہیں پہنچے تھے، یا ان کو یہ فضائل نہیں سنائے گئے تھے، یا انہوں نے یہ فضائل احادیث مبارکہ کی کتابوں میں نہیں پڑھے تھے، تو وہ کیا کرتے رہے؟ اوٹ پٹانگ جو ہے وہ شرائط کے بغیر وظائف کرتے رہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے، ایک بستی سے گزر ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ آگ کی پرستش کر رہا ہے، جس کو مجوسی کہتے ہیں. آگ کی کیا کر رہے؟ پرستش کر رہے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر پوچھا کہ کب سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 20 کم 500 سال سے. سمجھ آئی؟ 20 کم 500 سال سے، یعنی میں 480 سال سے آگ کی پرستش کر رہا ہوں، یعنی پوجا کر رہا ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس مجوسی سے، اس بڑے سے کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ حقیقی رب کی طرف تو لوٹ آئے؟ جس رب نے اس آگ کو بھی تخلیق کیا، جو اس آگ کا بھی رب ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ تو ذرا توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سنیں. تو وہ مجوسی جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، تیرا رب جو باغی ہو جاتے ہیں، جو باغی ہو جاتے ہیں، جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو کیا ان کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں جب وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو کیا اگر وہ لوٹ کر آنا چاہیں تو اللہ انہیں قبول کر لیتا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرا رب جو ہے راحم المساکین ہے، ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے. وہ رحیموں سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، کریموں سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. تو آج ابھی اور اسی وقت شرک سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آ، اللہ تیرے گناہوں کے بھی معاف کر دے گا اور اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بھی قبول کر لے گا. وہ تو ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ترغیب دی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کو کھولا، تو وہ زار و قطار رونے لگا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ موسیٰ تیرا رب اتنا کریم ہے تو میں کبھی بغاوت نہ کرتا، میں اللہ سے کبھی بگاڑتا نہ. کہ تیرا رب جو ہے وہ 500 سال کم و پیش جس نے بغاوت میں گزار دی ہیں، آج اس کو اپنی غلطی کا ادراک ہو رہا ہے کہ میں غلط ہوں، تو میں اگر لوٹ کے آنا چاہتا ہوں تو تب بھی مجھے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کیسا کریم رب ہے، کیسا رحیم رب ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے کلیم، سلام پیش کرو، سلام پیش کرو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. اب اسے بس یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. جو ہی یہ کلمہ پڑھا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اللہ نے ہدایت کا نور اس کے قلب کے اندر اتارا ہے. تو اس نے ایک دم چیخ ماری اور غشی اس کے اوپر طاری ہو گئی. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو ہلا جلا رہے ہیں کہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. جب اس کو بہت زیادہ ہلایا جلایا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے. کون سی نماز پڑھی تھی اس نے، کون سا حج کیا تھا اس نے، اور کون سا اس نے چہل کاف کیا تھا، اور کون سی اس نے حزب البحر پڑھی تھی، یا کون سا اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا تھا، یا کون سا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا تھا. کوئی قربانی نظر آ رہی ہے؟ محض اتنا کہا ہے، ابھی اور اسی وقت کہا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میرے اوپر اس کے حالات کو کھول دے، یعنی برزخ کی دنیا میرے اوپر کھول دے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کفن دفن میں مشغول ہو گئے، اس کو قبر میں اتارا. تو قبر میں اتارنے کے بعد اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میری قوم پوچھے تو میں کیا بتاؤں،
کہ تیرا رب جو ہے وہ کیسا ہے, جو لوٹ کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, تو اے اللہ میرے اوپر منکشف فرما دے. تو فوراً سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب نے سلام بھیجا ہے, سلام قبول فرمائیں. اور رب پوچھتا ہے کہ اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے, اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے, جو محض ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کو میں جہنم سے بری کر دیتا ہوں, گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں. جو ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ, میں اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہوں, عذاب کو ہٹا دیتا ہوں, دور کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں. میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں. جو لوٹ کر آتا ہے میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. شرط کیا ہے, قیمت جنت کی کیا ہے, یا میرے قرب اور معرفت کی قیمت یا چابی کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اگر اس کو چابی لگا کے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے رحمت کو, تو ایک بار کہو لا الہ الا اللہ. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب اپنے قوم میں گئے تو قوم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ, یعنی اس مجوسی کے ساتھ جو نو مسلم ہو گیا, اس کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرے سامنے یعنی میرے ہاتھ پہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں, موسیٰ رسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. اس نے 24 حروف پڑھے. اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20-20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20-20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ہون شافی پوچھدا ہے چیل کاف لے کے آؤ, میرا بھی تو حق ہے نا, اب لے کر آؤ دعائے سیفی اور چیل کاف. بے شک وہ اللہ ہی کے نام ہے, اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے. اللہ والو ان کے ساتھ بے تحاشا شرائط ہے, وہ خواص کے وظائف ہیں, وہ عوام کے وظائف نہیں ہیں. حزب البحر عوام کا وظیفہ نہیں ہے. اس طرح چیل کاف ہے, دعائے سیفی ہے, دعائے گنجرش ہے, یا اور دیگر اس طرح کی دعائیں ہیں یا وظائف ہے اور ادو وظائف ہے. وہ ایک تو ان کا درجہ کیا ہے, مستحب کا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا ہے کہ ان کے ساتھ پیچیدہ جو ہے وہ شرائط ہے. جب تک آپ ان کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو نفع کی بجائے نقصان ہوگا. میں آج بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا جاتا ہے, تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ علم جو ہے اہل علم سے ملتا ہے اور ذکر اہل ذکر سے ملتا ہے. میں بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا جاتا ہے. پھر جس طرح آپ نے پڑھا ہے پھر آپ اپنے اندر جھانکنا کہ ہم کیسی جہالت کی پنڈوں کو جو ہے وہ ولی اللہ سمجھتے رہے, کتب سمجھتے رہے, ابدال سمجھتے رہے, اور اپنے بچوں کا رزق جو ہے وہ چھین کے ان کو ڈونیشن کے طور پہ بیچتے رہے. پیر جو تھے وہ کنگال تھے, وہ خوشحال ہو گئے, ہم خوشحال تھے کنگال ہو گئے. غلطی کہاں ہوئی؟ پڑھا لا الہ الا اللہ ہی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. غلطی کہاں ہوئی؟ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ سے. تو اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اب یہ آ گیا حکم اللہ کا کہ اللہ کا ذکر کرو. آگے ہمارے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ذکر میرا کثرت سے کرو. کثرت کتنی ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ جواب دینا کہ میں کتنا کروں گا تو میرا وہ ذکر کثیر کہلوائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کتنا ذکر کروں گا تو ذکر کثیر وہ کہلوائے گا. ایک تو مجھے اس کا یا اللہ جواب چاہیے. دوسرا مجھے یہ جواب چاہیے کہ کون سا ذکر کروں جو تجھے پسند ہے, جس کا میں نے ابھی شروع میں جواب دیا. پھر تیسرا یہ ہے کہ ذکر کرنا کینجے, ذکر کرنا کینجے. ہر کم دا چج ہے, نچن دا بھی چج ہے. جے نچن دا چج ہوئے تے بندہ بھلا بن جاندا ہے, جے نچن دا چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندا ہے. بات وہی ہے, کنجر بھی ناچتے ہیں تے بلا بھی نچدا ہے. جے نچن دا چج ہوئے تے بندہ بلا بن جاندا ہے, تے جے نچن دا چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندا ہے. ہمارے ساتھ اللہ والو وہی ہوا ہے کہ جن کو اللہ کرنا آ گئی, جنہوں نے سیکھ کر اللہ کی, وہ کوئی غوث بن گیا, کوئی ابدال بن گیا, کوئی کتب بن گیا, کوئی اللہ کا ولی بن گیا, اللہ کے در کا فقیر بن گیا. تو جنہوں نے اللہ کسی سے پوچھ کر نہیں کی وہ رجت کے مریض بن گئے. ہاں ہون بول لو تواڈے کر کنے کو کتب پیدا ہوئے نے,
हर घर के अंदर, दीनदार हर घराने के अंदर क्या है? एक रजत का मरीज, दो रजत का मरीज, एक रजत का मरीज, दो रजत का मरीज। ला इलाहा इल्लल्लाह करते हमने वली अल्लाह बनना था, कुतुब बनना था। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह हमने कहा तो मैंने क्या भी हदीस पाक का मफहूम बयान किया कि सारे गुनाह माफ। तो आगे तो हमारा सफर शुरू होना था अल्लाह के कुर्ब का और अल्लाह के मार्फत का, तो साडा हस्पताल वाले पास सफर शुरू हो गया। ला इलाज बीमारियां हमारे घर में आ गई, हम कंगाल हो गए, रोटी से तंग हो गए, हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, हमारे घर में बेबरकती शुरू हो गई, और आखिर ये होया कि असी कखों हौले हो गए। एक केड़ी वलायत है? समझ आई कोई बात, या शर्म आनी शुरू हो गई है? शर्म आनी शुरू हो गई है या समझ आनी शुरू हो गई है? कहते जी शर्म आनी शुरू हो गई है। हुण ते एडा मैं कोझा भी नहीं हैगा कि मेरी तरफ आप आंखें उठा के भी ना देखो है। हुण शर्म आनी शुरू हो गई है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार कहा तो सारे गुनाह माफ, तू जन्नत का वारिस बन गया, जहन्नम का खौफ या जहन्नम का अजाब सब कुछ अल्लाह ने खत्म कर दिया तेरे पर। अब आगे तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जितनी बार भी कहता है तो तेरा सफर अल्लाह की तरफ बढ़ता जाएगा, कुर्ब और मार्फत का, और तेरा सफर तबाही की तरफ जो है वो बढ़ता गया, तेरा सफर हस्पतालों की तरफ बढ़ता गया, तेरा सफर जो है बदहाली की तरफ बढ़ता गया, और आखिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आयत करीमा की सूरत में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की सूरत में, कलमा तमजीद की सूरत में, कलमा तौहीद की सूरत में, कलमा तैयबा की सूरत में, यानी जो लोगों ने ऐसे अज़कार किए जिनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह आता था, आज दास्तान ने इबरत बन गए हैं, उजड़ गए हैं, कखों हौले हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? दो बातें हमारे सामने अब आएंगी, या तो कलमे के अंदर गड़बड़ है, या जो फजाइल मैं सुना रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं माज़अल्लाह उनके अंदर गड़बड़ है, ये फजाइल ठीक नहीं है। यही बात है ना? तो या फिर पढ़ने वाला ठीक नहीं है, या फिर पढ़ने वाला ठीक नहीं है। अब आप इसके अंदर गौर करें, तहकीक करें। जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अंधी तकलीद नहीं करनी, ना किसी के पीछे आज के दौर में अंधे बन के चलना है, काने बन के चलना है, और ना हमारे पीछे चलना है। हम तो क्या कहते हैं कि आंखें खोल के रखो, हमारे बारे में भी आंखें खोल के रखो और दूसरों के बारे में भी आंखें खोल के रखो, बल्कि आंखें फाड़ के रखो। ये वाला दौर है। अब हमारे सामने दो बातें आई हैं, या तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो वादे किए गए हैं, जो फजाइल बताए गए हैं, जिनका मफहूम मैंने अभी बयान किया है या हदीस मुबारका के अंदर आए, या तो ये ठीक नहीं है एक बात, या ये है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया यानी जो जाकिर है, या ये ठीक नहीं है। दो बातें हो गई ना, ये दो बातें आती। अब जब इन दो बातों की हम तहकीक करेंगे, अपने अपने इलाकों में आप काम करेंगे, तो पहली बात तो आप फौरन रद्द कर देंगे कि ये तो जी पत्थर पे लकीर है, जो कमली वाले ने फरमा दी है वो हरफे आखिर। ये बात तो हो गई गलत साबित कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हक है, वो सच है। तो पहली बात भी खत्म हो गई। अब इधर जो ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला है उसको नफा होने की बजाय नुकसान हो रहा है, तो इसका क्या मतलब? उसने ला इलाहा इल्लल्लाह सही नहीं पढ़ा। जब हमने तहकीक की, हमने प्रोब किया उसके अंदर, तो हमें मालूम हुआ कि नहीं भाई वो ला इलाहा इल्लल्लाह सही पढ़ता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह सही पढ़ता रहा है। तो शाफी यहां घेर के लाना चाहता है आपको कि हुजूर फरमाने वाले भी बरहक हैं। ये जो जाकिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला दुरुस्त है। तो फिर गलती किथे हुई है? मैंने कहा था दो बातें हैं ना, या ये फजाइल गलत हैं तो या ये करने वाला गलत है, या करवाने वाला गलत है तो या करने वाला गलत है। दो ही बात है, तीसरी तो बात ही कोई नहीं है। अब हमने फैसला कर लिया है कि करवाने वाले भी बरहक हैं तो करने वाला भी सच्चा है, तो फिर काम क्यों खराब हो गया? इसका क्या मतलब है कि करवाने वाला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का बताने वाला भी बरहक है, और जाकिर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने वाला भी सच्चा है, वो भी बरहक है। गलती कहां हुई कि तरीका जो है वो बरहक नहीं है, तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ठीक था,
کہنا کیسے تھا، کب کہنا تھا، کیسے کہنا تھا، اس کی شرائط کیا تھی، وہ پوری نہ ہوئی۔ اللہ نے جب طریقے کے اندر غلطی ہوئی تو اسی لا الہ الا اللہ سے ہمیں دنیاوی طور پہ نقصان ہو گیا، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ جس نے لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھا، ابھی میں نے کتنے فضائل بیان کیے کہ ایک بار پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف، لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ اجڑتا گیا اجڑتا گیا اجڑتا گیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے فضائل لیے۔ اب غلطی ذرا پکڑنی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے ہم نے کیا لیے، فضائل لیے کہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ ہم نے کیا لیے، فضائل لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس یہ فضائل آئے، عاملین کے پاس آئے، کتابوں رسالوں میں آئے، ہم نے پڑھے یا سنے کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ ہم نے کبھی نہ پوچھا کہ پڑھنا کینجے، ہم نے یہ نہ پوچھا کہ پڑھنا کیسے ہے، کہ پڑھنے کی بھی کوئی شرائط ہوں گی۔ ہم نے صرف یہ سنا کہ یہ پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی، یہ پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ پڑھیں گے تو جہنم سے خلاصی ہو جائے گی، یہ پڑھیں گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ ہم نے یہ فضائل سنے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اب پیچھے آئیں اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی۔ رب کیا فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے دو باتوں کا حکم دے رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ، دو باتوں کا حکم ہے نا۔ اب میں قرآن پڑھوں، میں قرآن کسی عالم سے، کسی پیر سے سنوں، یا کوئی عالم یا کوئی پیر مجھے یہ کہے کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، جاگتے رہیے گا، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میں گھر آؤں اور آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں، میں گھر آؤں تو میں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں۔ اب جب میں پڑھوں تو میں پڑھوں اپنے طریقے سے، تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ وہ نماز ہو جائے گی؟ اب یہ بات آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے کہ جب حکم اللہ کا لیا ہے، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا ہے، تو طریقہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا پڑے گا، تب نماز ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم اللہ کا ہو، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیں اور طریقہ اپنا ہو، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہر نماز کا رکن جو ہے وہ عین اسی طرح ادا کرنا پڑے گا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کر کے دکھایا۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر۔ نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا، حکم پہنچایا کس نے؟ در مصطفیٰ نے۔ حکم بھی ملا در مصطفیٰ سے، طریقہ بھی ملا در مصطفیٰ سے، لا الہ الا اللہ بھی ملا در مصطفیٰ سے، لا الہ الا اللہ کے فضائل بھی ملے در مصطفیٰ سے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسے سے، طریقہ کیسے ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا، یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ بس انہوں نے کہا جی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھی جاؤ، بس جی چلتے پھرتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھو، بڑا ثواب ہوندا ہے۔ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ لیا ہم نے۔ نماز سے پہلے کی شرائط ہے وضو، پھر وضو کا طریقہ ہے وہ ہم نے لیا کملی والے سے۔ تو ذکر کا بھی طریقہ ہے، ذکر کا بھی طریقہ ہے، صرف ہم نے ذکر اور ذکر کے فضائل نہیں لینے، نماز اور نماز کے فضائل نہیں لینے، ہم نے کملی والے سے طریقہ بھی لینا ہے۔ جب یہ مکمل پیکج لیں گے تو نماز سے آج تک کسی کو نقصان ہوا ہے؟ قیامت تک وہ پڑھتا رہے، نماز سے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑے گا تو نقصان ہوگا۔ نماز چھوڑے گا، پڑھنے والا ہے تو وہ نماز پڑھنا خدا نہ خاصہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو نقصان ہوگا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ذکر لیا، اللہ کا حکم لیا، ذکر کے فضائل لیے، طریقہ نہ لیا کہ کرنا کیسے ہے، اور نہ اہل ذکر سے پوچھا، اہل علم سے پوچھا جو اس طرح کے مسافر ہیں، جو اس کام کے ماہر ہیں، نہ ان سے پوچھا، بس حکم سنا، فضائل سنے
اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ والو فقیر یہی امت کو بات سمجھا رہا ہے کہ میرا تیرا طریقہ نہ محفوظ ہے نہ مقبول ہے. نہیں سمجھ آئی؟ لگتا ہے یا شرم آ رہی زیادہ تو یا نیند آ رہی ہے. تیرا میرا طریقہ نہ محفوظ ہے اور نہ مقبول ہے. کبھی یہ قبول ہو جائے گا، کبھی محفوظ ہوگا، کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نقصان ہو جائے گا. بے نہیں آیت کریمہ کچھ لوگوں نے پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور ڈھیروں کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا. لوگوں نے لا حول ولا قوت شرائط کے بغیر پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا. لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور کسی کو نقصان ہو گیا. اللہ والو الہامی جو دین ہے یا جو الہامی حکم ہوتا ہے اس میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں. دین تو سلامتی کا نام ہے، بھلے کا نام ہے. یہ کیا بات ہوئی کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا؟ یہ تو دنیا کے کام ہے، دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا. اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں تو نفع ہی نفع ہے. بندہ کرے ذکر تو گھر میں بیماریاں آ جائیں، بندہ کرے ذکر تو بندہ خوشحال ہوتا کنگال ہو جائے، بندہ کرے ذکر تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے، بندہ کرے ذکر اور ککھوں ہولا ہو جائے. چار ہی باتیں سکھائی ہیں نا امت کو ہم نے 1 سال کے اندر. تو یہ عقل مانتی ہے کہ تہاڈی کنج مان گئی سی؟ پھر تو تسی کم چک کے رکھیا سی 7ویں گیئر بجائی جاندے پہ ہی موٹر سائیکل ہے. اے بھی پڑھو اے بھی پڑھو. انہیں رسالہ نواں آ گیا روپیے 55 لائے نے، سارے پڑھو، نال ہمسائے نو بھی ونڈو جا کے ہے. یہ تو شافی نے آ کے بند ہے تو آپ کو کوئی عقل آئی ہے کہ بھائی اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کے فضائل ہیں تو پھر نماز کا طریقہ بھی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. بے نہیں اللہ کا ذکر حکم ہے، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں یعنی اجر و ثواب ہے، تو اللہ کے ذکر کا طریقہ نہیں لینا کتروں. ہاں کون سمجھ آئی گل؟ کہ جی شافی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. شافی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا. شافی تمہاری بے وقوفیاں جو تم کر رہے ہو ان بے وقوفیوں سے روکتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم، نماز کا حکم لیا کملی والے سے، نماز کے فضائل لیے کملی والے سے، تو طریقہ میرے تیرے پیر کا چلے گا، طریقہ بھی کملی والے کا چلے گا. یہ اصول ہو گیا نا. تو اب جب ذکر سب سے بڑا کون سا ہے؟ بلا ذکر اللہ اکبر. نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے تو اس کا طریقہ کملی والے سے لیا ہے. تو جو ذکر تسبیح و تحلیل ہم کرتے ہیں حکم اللہ کا وہ ملا کملی والے سے، ذکر کا، ذکر کے فضائل ملے کملی والے سے، تو طریقہ تیرے مرشد دا چل جانا سی، رسالے دا چل جانا سی. جب اللہ والو ہم نے اپنا طریقہ اس کے ساتھ لگایا تو ہمیں نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب ذکر ہے لا الہ الا اللہ. پہلی بار آپ کہو گے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی مشرک ہے تو اللہ سارا شرک اس کا، سارے گناہ اس کے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اگر وہ ہماری طرح اہل ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی زبان کو، اس کی روح کو پاک کر دیتا، گناہوں کی نجاست دھو دیتا ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ. جب بار بار لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ گے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، راہ سلوک آپ کا طے ہوتا جائے گا. کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی کہ مکی دور سارا کا سارا 2 اذکار ہیں. کتنے اذکار؟ 2. اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ. صحابہ اٹھتے بیٹھتے باواز بلند کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، یوں آوازیں نکالتے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کعبۃ اللہ کی طرف یوں رخ کر کے انگلی اشارہ کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیسرا کوئی ذکر نہیں تھا. تب تو درود پاک کا حکم بھی نہیں آیا تھا. مکی دور کم و پیش جو 13 سال ہے اس میں یہ 2 اذکار تھے، اللہ لا الہ الا اللہ. انہوں نے اللہ اسم ذات، لا الہ الا اللہ نفی اسبات. مرشد کامل مرید صادق، جب مرشد کامل نے اپنی صحبت کے اندر نفی اسبات اور اسم ذات یعنی اللہ اور لا الہ الا اللہ 2 اذکار کروائے تو اللہ نے صحابہ کو کیا شان دی کہ ساری دنیا کے کتب غوث ابدال مل کے بھی ایک ادنا صحابی رسول ہے، اس کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو ذکر انہوں نے کون سے کیے تھے؟ اللہ اور لا الہ الا اللہ. اللہ نے ان کو کیا شان جو وہ دے دی. ہم نے کیا اللہ اللہ، ہم نے کیا لا الہ الا اللہ. ہم کیا ہوا؟ کڑیاں کار طلاق لے کے آ گئیاں، کاروبار چلتا تھا وہ اجڑ گیا، آپ بستر پہ پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور آخری وقت ایسا آ گیا کہ مرتد ہونے کے قریب پہنچ گئے، اور اگلی نسلیں جو ہے وہ نشئی ڈاکو لچے لفنگے جو ہے وہ بن گئے کہ جن کے گھروں میں ولی پیدا ہونے تھے
ان کے گھروں میں نشے کرنے والے پیدا ہو گئے، لچے لفنگے بدماش قاتل پیدا ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کہیں غلطی کی ہے، ہم نے مرشد کی صحبت کے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم نے مرشد کی صحبت کے بغیر، ہدایات کے بغیر، طریقے کے بغیر ذکر کیا ہے۔ صحابہ نے اس میں ذات اور لا الہ الا اللہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھا تھا یا ہاتھ دیتے ہو بغیر پڑھے ایسے؟ ہاں آگے نا لائن تے ہونا ہن پتہ چلے کہتے جی اسی پیراں فقیراں نو نہیں مندے، اسی پیراں فقیراں نو نہیں مندے۔ تو صحابہ نے اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ دو اذکار ہیں، یہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، شرک سے توبہ کی، جو سابقہ زندگی تھی، جو بھی ان کے مذاہب تھے ان سے توبہ کی ہے، پھر لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اس کے بعد بھی جو گناہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معاملات کے اندر بھی بیعت لی ہے، ان گناہوں کو چھوڑا ہے، ان عادات کو چھوڑا ہے، ان طور طریقوں کو چھوڑا ہے، پھر کملی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ پکارا ہے، کملی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے لا الہ الا اللہ پکارا ہے۔ اور آج کا مسلمان اس قدر بے شرم ہوا ہے کہ حرام کھا کھا کے اسی بلیاں بولیاں نو پیراں شیراں نو نہیں مندے آگے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں پھر پیر کیوں یاد آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے ولی کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ کبھی دین پڑھا ہوتا، کبھی کملی والے کی زندگی پڑھی ہوتی، کبھی اولیاء اللہ کے بیانات سنے ہوتے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، تیرے اوپر یہ بات منکشف ہوتی کہ صحابہ نے اللہ اللہ کیسے کی تھی۔ صحابہ نے اللہ کا ذکر جو ہے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے کیا تھا، یہ بعد میں کیا تھا، ہاتھ دے کے کیا تھا، ہاتھ دینے کے بغیر کیا تھا۔ اگر صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو آج کے دور میں بھی حضور کے جو غلام ہیں جب تک ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دو گے ذکر کا نفع دنیاوی نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ کچھ عطا کر دے تو کر دے، ورنہ تو ذکر کرتا جائے گا، لیرو لیر ہوتا جائے گا۔ ہاں سمجھ آ گیا ان سارا کچھ؟ شمع بھی آئیاں نے، چلو شکر ہے کچھ آیا ہے۔ شمع آئیاں نے، یہ شامہ آئیاں نے، ملتے جلتے لفظ ہے نا، کہیں یہ نہ کرو حضرت صاحب میں تو شامہ کہہ رہا تسی ایویں سمجھ دے ہو کہ شرم آ گئی ہے۔ مینوں شرم اجے نہیں آئی، میں نے تو ابھی بھی رسالہ پڑھنا ہے، میں نے تو 15 چینل ابھی بھی سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، میں سب کے بیانات سنتا ہوں ابھی بھی۔ جیسے صحابہ نے ذکر کیا ہے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، پھر جو معاملات تھے وہ جا کے بتائیں یا رسول اللہ میں یہ پڑھتا ہوں، میری یہ کیفیت ہے، میری یہ کیفیت ہے، میری یہ کیفیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت زید آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ حضرت زید آتے ہیں۔ یا رسول اللہ دل اداس ہوا تھا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں زید کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مرید کی اور پیر کی ملاقات ہو رہی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہو، خوش ہو، خیر سے آئے، اور سناؤ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، تو جو ہے دن میں روزہ رکھتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، اور میرا جگر جو ہے پیاس سے پگھلتا ہے، اور رات کو آپ کی محبت میں تڑپتا ہوں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یا آپ کو پتہ چل گیا کہ آج شافی فارم میں ہے، ہماری بستی بڑی ہونی ہے آج۔ میں کیا کرتا ہوں؟ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور اپنا جگر پگھلاتا ہوں، یعنی پیاس اور گرمی شدید اتنی ہے، صحرا کی گرمی ہے، اور رات آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں جل کے گزارتا ہوں۔ اب آگے سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید صبح روزہ رکھتے ہو، رات میری محبت میں کروٹیں بدلتے ہو، ذرا زمانے کو یہ تو بتا پھر ملا کیا ہے، زمانے کو یہ تو بتا کہ ملا کیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میں آسمان کو، ساتوں آسمان کو، رب کے عرش کو یوں دیکھتا ہوں جیسے زمین پہ انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو اللہ کے عرش کو دیکھتا ہوں، یعنی میری نگاہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے عرش تک جاتی ہے، اور جب میں نگاہ نیچے ڈالتا ہوں تو تحت ثرا تک جاتی ہے۔ ساری مخلوق یا رسول اللہ میرے ایسے سامنے ہے، میں انہیں پہچانتا بھی ہوں کون کون ہے۔ یا عورتیں ہیں، چھیلے والی عورتیں ہیں، ایام کا مسئلہ ہے، مرد حضرات ہیں، جنبی ہیں، کسی بھی طرح، یا کوئی باہر سے نجاست خارجی آپ کے اوپر گر گئی، کپڑے بدن ناپاک ہو گیا، اس حال کے اندر ہم کیا ہے قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ پہلی اور بنیادی بات، جب آپ کی خواتین یعنی عورتیں، بعض عورتوں کی خاص طور پہ ہو رہی ہیں، جب عورتیں ایام کے ساتھ ہوں
تو اس وقت کیا کام کرنا ہے؟ قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو جب قرآن چھو نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ساری بات سیدھی ہو گئی۔ تو یہ 3 کام میں ماں بہنوں کو کہوں گا کہ یہ 3 کام نہیں آپ نے کرنے حالت ناپاکی کے اندر، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو۔ پہلا کام قرآن کو نہیں چھونا، دوسرا کام کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، تیسرا کام کیا ہے؟ نماز نہیں کرنی، پر نماز نہیں پڑھنی۔ ان 3 کاموں کے علاوہ ہر کام کرنا ہے، ہر کام کرنا ہے۔ گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، تسبیحات بھی کرنے ہیں، بس یہ 3 کام نہیں کرنے۔ ان کو کسی طرح یاد کر لیں، قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی۔ یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو ان کو یاد ہے پہلے ہی ہے، بس یہ یاد رکھ لیں کہ ان 3 کے علاوہ ہر کام جائز ہے، تاکہ بات ان کو سمجھ آ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب حج کے ایام ہوتے ہیں، یعنی حج شروع ہوتا ہے، اکثر خواتین کو ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی، اب عورتیں جو ہیں وہ جانے سے پہلے ٹیبلٹ لے لیتی ہیں، جو کہ نہیں لینی چاہیے۔ بعد میں جو عورتوں کا حشر ہوتا ہے وہ عورتیں جانتی ہیں، بی پی شوٹ کر جاتا ہے، بعد میں پھر ان کے ایام کے مسائل بن جاتے ہیں، بہت اس کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ حج زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے پاس علم نہیں ہوتا، یعنی اللہ انہیں مشقت کے بغیر دینا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتی نہیں مشقت کے ساتھ لینا، کیونکہ علم نہیں ہوتا، اوپر سے طبیعت مزاج جذباتی ہوتا ہے، تو وہ ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں، پھر سارے حج میں جو ہے وہ جہاز بن کے پھر رہی ہوتی، پاگل ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھ کے تو جن عورتوں نے اپنے ایام مصنوعی طریقے سے بند کر لیے، وہ تو ایک موضوع اور ہو گیا۔ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹیبلٹ یا میڈیسن استعمال نہیں کرتی، تو وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب ایام شروع ہو جاتے ہیں تو حج کتنی بڑی عبادت ہے، پتہ نہیں اگلی دفعہ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا، تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ سوائے مسجد حرام میں داخل نہیں آپ ہو سکتے، باقی تمام حج کے مناسک آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے، آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تلبیہ ذکر نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب حالت ناپاکی کے اندر، ایام کی حالت کے اندر یہ تلبیہ پڑھی جا رہی ہے اور احرام بھی باندھا جا رہا ہے۔ اب وہ خاتون اپنے گروپ کے ساتھ جائے گی مینا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے پھر دوبارہ مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، مینا میں آ کے وہ رمی بھی کرے گی، قربانی بھی ہوگی، سارے کام ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس نے کرنا ہے طواف زیارت، اس کے لیے اسے دوبارہ کہاں جانا پڑے گا؟ حرم۔ اگر ان 4-5 ایام کے اندر اس کے وہ فارغ نہیں ہوئی، یعنی پاکی طہارت اس نے حاصل نہیں کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ انتظار کرے گی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو وہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ تو صرف عورت کو اتنا منع ہے، باقی حج کے جتنے بھی ایام ہیں، یعنی 8 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے، 11 ذی الحج ہے، 12 ذی الحج کی شام تک، جب تک وہ بنا کے اندر رہے گی، وہ ایام تشریق شروع ہو جائیں گے، اس میں وہ تکبیرات پڑھیں گے۔ جب حالت احرام کے اندر اور ہوں گے حاجی، تو وہ حاجیوں کے ساتھ وہ حاجن بھی تلبیہ پڑھے گی، ذکر اذکار تسبیحات دبا کے کرنی، کیونکہ قرآن کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ شد و مد کے ساتھ، کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو ایام حج۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ذکر کیسے منع ہو گیا؟ اور عورتیں میری بہنیں ہمیں میسج کرتی، پھر کہتی ہیں حضرت صاحب آپ کا مزاج بڑا سخت ہے، حضرت صاحب پاکی ناپاکی کی حالت میں اللہ کہنا اچھا تو نہیں لگتا۔ میں کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ جس ذات کو تو پکار رہی ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بی بی تو مفتی نہ بن، جب وہ کہتے ہیں میں راضی ہوں تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اب میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایام حج کے اندر تلبیہ سے لے کے تکبیرات تک
تمام اذکار آپ نے کرنے ہیں، مسنون اذکار، تسبیحات، تسبیح فاطمہ، ہر چیز کی اجازت ہے۔ اللہ والو، ہماری اصلاح علمی نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب ہماری عورتوں کا مزاج کیا بن گیا ہوا ہے کہ جن دنوں میں ایام شروع ہو گئے تو جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا کہ گھر والے کار نہیں جو سانوں کسی کا ڈر نہیں، وہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہماری چھٹی ہے۔ اب وہ چھٹی کو ایسے مناتی ہیں